बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की 10th एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम.ए. राहत हैं। शाहीना ज़ारो कतार रो रही थी। इसकी हिचकियाँ बन गई थीं और वो बहुत दिलसोजी से कह रही थी, हाँ चौधरी साहब, मेरे दिल में आपके सिवा और कोई प्यार कभी नहीं उभरा। आपके बारे में जो बातें मेरे कानों तक आती रहीं, मैंने यही सोचा कि ये आपका हक है। आप जिस तरह चाहें मुझे रखें, आप जिस तरह चाहें ज़िंदगी गुजारें। मेरा काम सिर्फ आपकी फर्मा बरदारी है। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, कुदरत ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा। फिर इसके बाद आपने एक और शादी कर ली, और जब मैंने ये महसूस किया कि आप किसी और के हो गए हैं, तो पहली बार मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दुख उभरा। मैंने सोचा कि अब मेरा मान ख़त्म हो गया है, और जब मुझे ये मालूम हुआ कि आपके यहाँ औलाद पैदा होने वाली है, तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। मैंने सोचा कि अब मेरे लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। अगर आपने मेहरबानी करके मुझे अपने कदमों में पड़ा रहने दिया, तो मेरी हैसियत कुछ भी नहीं होगी। बस चौधरी साहब, यहाँ मेरा ईमान भी डगमगा गया, और जब ईमान डगमगाता है तो फिर सब कुछ छिन जाता है। जब इंसान के पास ईमान ही ना रहे, फिर इसके पास क्या रह जाता है। मैं अपना ईमान खो बैठी। मैं आपकी दूसरी बीवी को नुकसान पहुंचाने के दर पे हो गई। मैंने पीरों फकीरों का सहारा लेने की कोशिश की। रफ़ीक ने मुझे बताया कि सुबहान गली नामी बस्ती में एक बाबा रहते हैं। मैंने बाबा इदरीस अली को आपके नाम पर बुलाया। वो आ गए तो मैंने इनसे अपना मकसद बयान किया। उन्होंने मुझे काफ़ी जलील किया और कहने लगे कि अल्लाह के नाम से अल्लाह के बंदों को सिर्फ फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं, नुकसान नहीं। वो चले गए तो मैंने एक और गुनाह किया। मैंने इन्हें रास्ते ही में कत्ल कराने की कोशिश की, और वो भी इसलिए कि कहीं इनके ज़रिए मेरी कार्रवाइयों का इल्म आपको ना हो जाए। मगर अल्लाह ने इनकी मदद की और वो बच गए। फिर रफ़ीक ने मुझे एक हिंदू जोगी के बारे में बताया, जिसका नाम राजगंदल था। शाहीना ने दिल के सारे छाले फोड़ दिए। इसने यह एहसास भी ना किया कि वो चौधरी साहब की निगाहों में कितनी बड़ी मुजरिम बन जाएगी। लेकिन चौधरी शहनवाज का जहन बिल्कुल बदल गया था। जब शाहीना अपनी कहानी मुकम्मल कर चुकी तो चौधरी साहब ने कहा, शाहीना, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है। तुमने जिस तरह अपना ईमान खो दिया है, अल्लाह की मर्जी ना होती तो तुम्हें वो ईमान वापस ना मिलता। जब एक चीज़ अल्लाह ने तुम्हें लौटा दी है, तो मैं भला क्या कर सकता हूँ। अर्शिया भी गुम है और मुझे मेरी बच्ची का ठिकाना भी नहीं मिल रहा। मैं अर्शिया की तलाश में मसरूफ़ हूँ, और तुम्हें इस बात की मोहलत दे रहा हूँ कि तुम आराम से यहाँ वक्त गुजारो और उल्टे सीधे चक्रों में ना पड़ो। हवेली तुम्हारी है, यहाँ तुम्हारे तमाम हकूक महफूज हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन सब्र सुकून से ज़िंदगी गुजारो। चौधरी साहब, किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगूं? बस मेरे ऊपर नज़र करम रखिए। मुझे ये दावा करने दीजिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। इसके अलावा कभी कुछ और नहीं मांगूंगी आपसे। बहरहाल ये जज्बाती मनाजिर जारी रहे। फिर हमीद अल्लाह के ज़रिए रफ़ीक को कैद खाने से निकलवाया गया। रफ़ीक की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, दुनिया से कट कर रह गया था, और इस बात का मुंतज़िर था कि कब चौधरी शहनवाज की तरफ से इसकी मौत का परवाना जारी हो जाए। चौधरी साहब के सामने पहुंचा तो शाहीना भी मौजूद थी। इसने चौधरी साहब के कदमों में सर रख दिया और बोला, जो कुछ हो गया चौधरी साहब, मैं इसे वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन बस एक बात कह सकता हूँ, आप एक बार मुझे माफ़ी दे दें। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा आपको। रफ़ीक, तुमने हमारे साथ बुरा किया है, बहुत नुकसान पहुँचाया है तुमने हमें, लेकिन मैं तुम्हारी एक बात की कदर करता हूँ। शाहीना को भी मैंने इसीलिए माफ़ किया कि मैं जानता था कि इसने मेरी मोहब्बत में ये सारे इक़दाम किए हैं। तुम्हें मैं एक वफादार कुत्ते की हैसियत देकर माफ़ कर रहा हूँ कि तुमने बहरहाल शाहीना से वफादारी निभाई। बाकी तुम्हारी और कोई औकात नहीं है। जी चौधरी साहब, सच कहा। राजगंदल को तलाश करो। सुना है इसका डेरा तबाह हो गया है और अब वो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन तुम अपने ज़राए से काम लेकर राजगंदल को तलाश करो। अर्शिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे इसकी थोड़ी सी तफसील बताओ। और रफ़ीक ने कब्रिस्तान में जो वाक़यात पेश आए थे शहनवाज को बता दिए। चौधरी शहनवाज इन झगड़ों को निमटाता रहा। फितरत ही बदल गई थी इसकी। थोड़े थोड़े अरसे के बाद बाबा इदरीस अली के घर के चक्कर लगा लेता था और वहाँ ताला देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाता था। आखिर एक दिन इसने हमीद खान से कहा, हमीद खान, हमारे पास अर्शिया की कुछ तस्वीरें हैं। अब जब के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, तुम एक काम करो, अर्शिया की तस्वीर अखबारात को जारी कर दो और एक टेलीफोन नंबर दे दो, और शहर ही में एक जगह मुंतखब कर लो। तुम अर्शिया के अजीज़ की हैसियत से शहर में रिहाइश इख्तियार करोगे। फिलहाल लकड़ मोड़ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो हुक्म जनाब, मैं कार्रवाई करता हूँ। हमीद खान ने जवाब दिया। बशीर बेग एक नाकाम चोर था। इसे चोर भी नहीं कहा जा सकता था, बस उठाई गिर कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा।
اس کے والدین بچپن ہی میں مر گئے تھے، کوئی اور پرسان حال نہیں تھا۔ لوگوں نے یتیم خانے میں داخل کرا دیا، وہیں پرورش پائی، اور پھر جب پاؤں مضبوط ہو گئے تو یتیم خانے سے بھاگ نکلا، در بدر مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک نیک دل آدمی اسے اپنے گھر لے گیا، وہاں اسے گھر کی صفائی اور چھوٹے موٹے کاموں پر لگا دیا۔ گھر میں اور بچے بھی تھے۔ جب اس نے اپنے آپ میں اور بچوں میں تفریق پائی تو رقابت کا شکار ہو گیا۔ اسے وہ سب کچھ نہیں ملتا تھا جو ان بچوں کے پاس ہوتا تھا، چنانچہ بچوں کی چیزیں چرا چرا کر اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دی۔ گھر کا ایک گوشہ اسے سونے کے لیے مل گیا تھا۔ اس نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں وہ اپنا خزانہ جمع کرتا تھا، بچوں کے کھلونے، کچھ کتابیں اور ایسی ہی دوسری چیزیں جن میں کچھ ڈیکوریشن پیس وغیرہ شامل تھے۔ پکڑا تو جانا ہی تھا، پکڑا گیا اور مالکان نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس دوران اہل خانہ کی گاڑی صاف کرنا پڑتی تھی، چنانچہ اسے ایک ہنر بھی آ گیا۔ وہ نکالے جانے کے بعد در بدر مارا مارا پھر رہا تھا کہ ایک بار اس نے کسی جگہ اپنے سے کچھ بڑے لڑکوں کو گاڑی صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ ایک کپڑے کا حصول اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ ایسی جگہ گاڑیاں صاف کرنے لگا جہاں گاڑیاں پارک کی جاتی تھی، لیکن ایک بری عادت پڑ چکی تھی، چیزیں چرانے کی۔ چنانچہ ان گاڑی والوں کی چیزیں بھی غائب ہو جایا کرتی تھیں۔ کافی عرصے تک یہ کام کرتا رہا۔ ایک مرتبہ کسی گاڑی والے نے اسے موبائل چراتے ہوئے پکڑ لیا۔ پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے اس نے خود ہی اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کر ڈالی۔ اس علاقے کے دکاندار نے اسے وارننگ دے دی کہ وہ دوبارہ وہاں نظر آیا تو اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اسی آنکھ مچولی میں جوان ہو گیا، ایک کچی آبادی میں اپنے لیے رہائش اختیار کر لی۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ ایک انتہائی ناکام چور تھا، جہاں بھی کہیں ہاتھ ڈالتا کچھ ہاتھ نہ آتا سوائے ناکامی کے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون کا پرس لے کر بھاگا اور اچھا خاصا ہنگامہ مچ گیا۔ اپنے تعاقب میں دوڑنے والے لوگوں کو ڈاج دے کر جب اسے ایک پناہ گاہ ملی اور اس نے پرس کھول کر دیکھا تو اس میں 1600 روپے اور 5,500 کے بل تھے۔ گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، بجلی کا بل، اور وہ بل بلا کر رہ گیا تھا۔ دوسری دفعہ بھی یہی کام کیا تو پکڑا گیا اور خوب مرمت ہوئی۔ کئی دن تک گھر میں بھوکا پیاسا پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کسی بڑی آمدنی کے امکانات ہوں۔ دنیا اب اچھی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے تھی اور وہ اپنے لیے اس دنیا میں کوئی مقام چاہتا تھا۔ جو چھوٹے موٹے کام وہ کر رہا تھا ان سے اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے اس نے ایک کار ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لے لیا۔ وہ ڈرائیونگ سیکھ لی۔ ذہین آدمی تھا، اسے اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کاروں کی چوری سے اچھی رقمیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک لاک ماسٹر سے اس نے کاروں کے لاک کھولنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، لیکن اس میں بھی اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک کار لے کر بھاگا تو وہ کسی ایسے میکینزم سے منسلک تھی کہ تھوڑی دور جانے کے بعد بند ہو گئی۔ کار بند ہوتے ہی وہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا، اور یہاں بھی بچت ہی ہو گئی کیونکہ چند ہی لمحات کے بعد پولیس اسکواڈ کار کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہر طرف سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دن بھی وہ ایسے ہی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ جیب میں تھوڑے بہت پیسے تھے، چنانچہ 2-4 دن کی فراغت تھی، لیکن اس خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ ایک پتلی سی سڑک سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کار تھوڑے فاصلے پر رکتے ہوئے دیکھی۔ پرانی کار تھی۔ کار سے ایک آدمی نیچے اترا اور سامنے والے کیبن پر شاید پان یا سگریٹ خریدنے چل پڑا۔ بشیر بیگ کا دل چاہا کہ ذرا کار میں جھانک کر دیکھ لے، کیونکہ وہ شخص اسے کھلا ہوا چھوڑ گیا تھا اور انداز ایسا تھا کہ جیسے چابی بھی کار میں لگی چھوڑ گیا ہو۔ بشیر بیگ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر ایک پرانا سا بریف کیس بھی پڑا ہوا تھا۔ بشیر بیگ کا دل دھک سے ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس بریف کیس میں کوئی بڑی رقم موجود ہو۔ اس نے سامنے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ کار سے اترنے والا پان کی دکان پر کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ بشیر بیگ نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولا کیونکہ دوسری طرف کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ لمحوں کی بات تھی، اچانک ہی دوسری طرف سے کار والے کے چیخنے کی آواز سنائی دی، ابے او، ابے او، او او ابے او۔ بشیر بیگ بے اختیار کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سیلف لگایا تو گاڑی ایک ہی سیلف میں سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے پھرتی سے دروازہ بند کیا اور گاڑی گیئر میں ڈال کر بھگا دی۔ سیکنڈ اور تھرڈ گیئر میں لا کر اس نے گاڑی کی رفتار کافی تیز کر دی۔ کار والا تھوڑی دور تک بھاگا، اس کے بعد ادھر ادھر کسی اور سواری کی تلاش کرنے لگا تاکہ بشیر بیگ کا پیچھا کر سکے۔ لیکن اب بشیر بیگ نے یہ رسک لے ہی لیا تھا تو آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ گاڑی تیزی سے دوڑائے۔ گاڑی بے شک پرانی تھی لیکن اس کا انجن نیا بندھا ہوا معلوم ہوتا تھا کیونکہ دوڑانے میں وہ لاجواب تھی۔ بشیر بیگ راستے کاٹتا رہا۔ کئی بار اس نے گاڑی کئی پتلی گلیوں میں بھی ڈالی۔ ان گلیوں کے بارے میں اسے مکمل معلومات حاصل تھیں، بس یہ خطرہ تھا کہ وہ شخص کہیں کسی اور گاڑی میں تعاقب نہ کر رہا ہو۔ کوئی 15 منٹ تک وہ گاڑی دوڑاتا رہا اور اس کے بعد جس سڑک پر آیا وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے گاڑی ایک سنسان سی جگہ روک دی اور برابر رکھا ہوا بریف کیس اٹھا لیا۔ گاڑی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس بریف کیس کا معاملہ تھا اور بریف کیس کو کھولنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی، لیکن اندر اسے جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔
اس میں 2 پرانے جوڑے شلوار قمیص کے رکھے ہوئے تھے، ان کے اوپر انڈر ویئر اور بنیان۔ بریف کیس کی سائڈ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے وہ پھولی ہوئی چیز نکال لی جو اس کے خیال میں پرس ہو سکتا تھا، لیکن پرس نہیں بلکہ ایک نوٹ بک سی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے کاغذ ٹھوسے ہوئے تھے۔ 1 روپیہ بھی حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ جب اس نے اس نوٹ بک کے کاغذات کو الٹنا پلٹنا شروع کیا تو اچانک ہی اسے کسی ننھے سے بچے کی ہنسی سنائی دی اور وہ وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب اس کی نگاہ پچھلی سیٹوں کے درمیان پڑی۔ ایک بار پھر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بے انتہا خوبصورت بچی تھی، بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے۔ اس کی شوخ آنکھیں بشیر بیگ پر جمی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بشیر بیگ ایک لمحے کے لیے کھو سا گیا۔ بچی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے اس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور بولا، اب آپ کا میں اچار ڈالوں محترمہ؟ لو بھائی، یہ تو عجیب مصیبت گلے پڑ گئی۔ ارے کیا کروں بی بی میں آپ کا؟ اور جواب میں بچی نے اپنے ننھے ننھے معصوم بازو پھیلا دیے جیسے وہ اس کی گود میں آنا چاہتی ہو۔ بشیر بیگ نے بریف کیس سے ملنے والی ڈائری جیب میں ٹھونسی اور بے اختیار بچی کی جانب ہاتھ بڑھا دیے۔ وہ بڑے پیار سے اس کی گود میں آ گئی تھی۔ بشیر بیگ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، آئیے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، مگر یہاں سے بھاگ لینا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ کار والا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ارے باپ رے! یہ ارے باپ رے کا لفظ ایک اور خیال سے اس کے منہ سے نکلا تھا، اور یہ خیال تھا کہ اغوا برائے تاوان۔ بچی جتنی نفیس نظر آ رہی تھی اور جتنے شاندار لباس میں ملبوس تھی اور جتنی خوبصورت تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے آدمی ہی کی بیٹی ہے۔ اگر اس کی بیٹی کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے تو مزے آ سکتے ہیں۔ بشیر بیگ بچی کو گود میں لے کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ راستے سنسان تھے، کم از کم اتنا فاصلہ ضرور طے کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی اس کار تک پہنچ بھی جائے تو اسے دیکھ نہ سکے۔ چنانچہ وہ دوڑتا رہا اور بہت دور نکل آیا۔ کار اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک رکے بغیر چلتا رہا اور پھر ایک ایسی سڑک پر نکل آیا جہاں سے اس کا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی۔ بہرحال یہ ایک نیا کام اس نے کیا تھا۔ اگر بچی واقعی کسی بڑے آدمی کی ہے تو اچھی خاصی رقم حاصل ہو جائے گی۔ بچی نے اب تک منہ تک نہیں بسورا تھا اور اس طرح اس کی طرف متوجہ نظر آ رہی تھی جیسے پرانی جان پہچان ہو۔ اس پر جب کبھی نگاہ پڑتی بشیر بیگ کے دل میں ایک اپنائیت کا خیال ابھرتا تھا۔ ایک نیا تجربہ تھا اس کے لیے۔ اس سے پہلے کبھی کوئی بچہ اس کی تحویل میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال وہ گھر پہنچ گیا اور اس نے بچی کو اپنے بستر کیے ہوئے پلنگ پر بٹھا دیا۔ وہ اس طرح گھر کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی جیسے اس سے واقفیت حاصل کر رہی ہو۔ بشیر بیگ نے سب سے پہلے دروازہ اندر سے بند کیا، پھر وہ بچی کے پالنے کے پاس نیچے زمین میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرے سپنوں کے تاج محل، خدا کرے تو کسی کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہو اور مجھے کم از کم 10-20 لاکھ روپے تیرے بدلے حاصل ہو جائیں، پاسپورٹ بنوا کر سیدھا دبئی چلا جاؤں اور پھر بس زندگی میں مزے ہی مزے۔ ہائے یہ کتنا پرانا خواب ہے میرا، خواب پورا کر دے میری ماں۔ کیا کہوں تجھے، ماں کہوں یا آنٹی؟ بشیر بیگ نے مذاق میں کہا اور بچی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابے لے، اسے تو آنٹی کا لفظ بہت پسند آیا۔ چل ٹھیک ہے، تو آج سے میری خالہ، کیا سمجھی؟ بچی بار بار ہنس رہی تھی اور اس کی ہنسی اس قدر دلکش تھی کہ بشیر بیگ کا دل ڈول ڈول جاتا تھا۔ وہ اپنے آپ ہی سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ ابے بھائی بشیر بیگ، کس ٹنٹے میں پڑ رہا ہے؟ ابے بچے پالنے کا کوئی تجربہ تو ہے نہیں تجھے، اور پھر تو کرے گا کیا؟ خود کھانے کے لیے ہے نہیں، آنٹی کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیوں آنٹی؟ بچی نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بشیر بیگ کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں سے کوئی مقناطیسی چمک نکل رہی ہو۔ کمال ہے بھائی جان، کمال ہے، پتہ نہیں کس کی اولاد ہو، کچھ پتہ تو چلے۔ اور پھر اس نے وہ ڈائری نما چیز نکال لی جس میں نہ جانے کیا کیا علم غلم بھرا ہوا تھا، کپڑوں کی رسیدیں، کچھ بل جو کسی معمولی سے علاقے میں رہنے والے کسی فرد کے تھے، پھر اسے ایک موبائل نمبر بھی مل گیا۔ ہاں یہ کام کی چیز ہے، ویری گڈ، چلو ٹھیک ہے یہاں سے کام کریں گے، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی تو بشیر بیگ اچھل پڑا، کچھ لمحوں تک سوچتا رہا، پھر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اماں تاجی تھی جو ہمیشہ روکے بغیر اندر گھس آتی تھی، اور اس وقت بھی تاجی نے اسے دھکا دیا اور اندر آ گئی۔ چابی مجھے دے جایا کر دروازے کی، ایسا لگتا ہے جیسے تو نے قارون کا خزانہ جمع کر رکھا ہے جو کوئی اڑا کے لے جائے گا۔ صبح سے 3 چکر لگا چکی ہوں کہ صفائی کر دوں، بعد میں کہے گا کہ اماں تاجی تم مفت کے پیسے لیتی ہو۔ اسی وقت اماں تاجی کی نگاہ بچی پر پڑی اور اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہائے میں مر جاؤں، یہ چاند تیرے گھر میں کہاں سے اتر آیا؟ بس اماں تاجی نہ پوچھو، بشیر کا لہجہ غمگین ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہائے کتنی پیاری بچی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ یہاں بھی بشیر نے اپنی عقل سے کام لیا اور بولا، روبی ہے اماں، میری خالہ زاد بہن کی بیٹی ہے، بڑی بد نصیب ہے بیچاری۔ کیوں، کیا ہوا؟
وہیں گیا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ میری خالہ زاد بہن کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ بیوہ تھی، تھوڑے دن پہلے ہی شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اس بچی کے علاوہ اس دنیا میں ان کا اور کوئی نہیں تھا۔ بس پڑوسیوں نے اس کے انتقال کے 1 ہفتے تک اپنے پاس رکھا اور کسی رشتہ دار کی تلاش میں مصروف رہے۔ آخر انہیں میرا پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہن کی امانت خود ہی سنبھالو، غیر کی بچی کو ہم کس طرح پال سکتے ہیں؟ تو اماں تاجی اسے یہاں لے آیا، اور کیا کرتا بتاؤ؟ ہائے ہائے دیکھو، بس جی اللہ میاں کے کھیل نرالے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اب تو کرے گا کیا؟ اماں تاجی بس کیا کروں گا، یتیم خانے میں داخل کرا دوں گا اسے، اور کیا کر سکتا ہوں؟ ہائے اتنی پیاری بچی یتیم خانے میں پلے گی؟ ارے تو خود کیوں نہیں رکھ لیتا؟ لو، مجھے بچے پالنے کا تجربہ کہاں ہے؟ ارے میں تیری مدد کروں گی، جو بھی مجھ سے بن پڑے گا میں کروں گی، تو فکر مند مت ہو، میں سنبھالوں گی اسے، سب کچھ کر لوں گی، دودھ بھی پلاؤں گی، اور بھی جو کچھ کروں گی تو دیکھتے رہنا۔ اماں تم بس میں نے کہہ دیا، تجھے اللہ کی قسم بچی کو یتیم خانے میں داخل مت کرانا، ایسی پیاری بچی وہاں رول جائے گی۔ دیکھو اماں کچھ کرتے ہیں، میں لے جاؤں گی اسے، اپنے گھر لے جاؤں گی، تیری امانت رہے گی میرے پاس، جب تو گھر میں نہ ہوا تو اسے میرے حوالے کر دینا، میری بیٹیاں اس کے لیے کچھ کر لیں گی، کیا سمجھا؟ جی اماں تاجی، پر وہ دودھ وغیرہ؟ ارے اللہ سب کی تقدیر کا دیتا ہے، دودھ بھی پلا لوں گی اسے، جو کچھ بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کر لوں گی، تو بالکل فکر مت کر۔ اماں تاجی بچی پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ بشیر نے سوچا کہ کام تو اسے اپنا کرنا ہی ہے، اگر تھوڑے دن کے لیے اماں تاجی کا سہارا مل جائے تو وہ آسانی سے اپنا کام کر سکے گا۔ بچی کو اماں تاجی لے گئی اور بشیر پروگرام بنانے لگا، لیکن اس نے تھوڑا سا توقف کیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اس موبائل نمبر پر ذرا بعد ہی میں رابطے قائم کرے گا۔ ادھر بچی کو گاڑی میں لے کر آنے والا فیض بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ بچی اس کے سامنے گاڑی سمیت اغوا ہو گئی تھی۔ اغوا کرنے والے کو بھی اس نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ ویسے گاڑی بھی ایک دوست سے مانگ کر لائے تھے اور وقت مقررہ پر اسے گاڑی اور بچی واپس کرنا تھی۔ فیض کے اوسان قطع ہو گئے تھے، وہ بری طرح بھاگا تھا، لیکن کوئی سواری اسے نہیں ملی تھی۔ سواری کافی دیر کے بعد ملی اور وہ اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں اور وہ بری طرح دہشت زدہ ہو گیا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ بچی کی ضرورت شکیل کو بھی نہیں ہے۔ شکیل نے اسے رازداری سے دل کی بہت سی باتیں بتا دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ بچی کا اسے کوئی اچار نہیں ڈالنا، بس اسے غائب کرنا ہے۔ کافی دور تک وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا رہا، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پھر اس نے ایک پبلک کال بوتھ سے شکیل کے موبائل پر فون کیا اور شکیل کا اس سے رابطہ قائم ہو گیا۔ یار شکیل بھائی، بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شکیل کی آواز سنائی دی اور فیض نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ پھر شکیل نے کہا، یار تو نے بڑی لاپرواہی کا ثبوت دیا۔ کیا بتاؤں شکیل بھائی، سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی اور سگریٹ نہیں تھی میرے پاس، بس سگریٹ خریدنے کے لیے اتر گیا تھا۔ بڑا شرمندہ ہوں تم سے شکیل بھائی۔ مسئلہ بچی کا نہیں ہے، گاڑی کا ہے، گاڑی تو واپس کرنا ہوگی ہمیں۔ یہاں بڑی گڑبڑ مچی ہوئی ہے، محمود علی نے سب کو دھمکیاں دی ہوئی ہیں اور کہا ہے کہ وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، بچی کا پتہ چلنا چاہیے۔ میں بھی بڑی افسردگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ بہرحال میں موٹر سائیکل لے کر بچی کی تلاش میں نکلتا ہوں، تم کہاں ہو اس وقت مجھے بتا دو، میں تمہیں بھی ساتھ لے لوں گا۔ اصل میں ہمیں گاڑی تلاش کرنی ہوگی۔ ہاں بالکل، فیض نے کہا، اور جہاں وہ تھا اس نے اپنا اتا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد شکیل موٹر سائیکل پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ فیض نے اسے پوری تفصیل بتائی تھی۔ دونوں گاڑی کی تلاش میں چل پڑے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد بالکل اتفاقیہ طور پر وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں گاڑی موجود تھی۔ انہوں نے سکون کی گہری سانس لی۔ گاڑی کی تلاشی لی گئی۔ بریف کیس گاڑی میں موجود تھا، لیکن فیض کی ڈائری غائب تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اور کوئی قیمتی چیز موجود نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جو بھی تھا وہ بچی کو لے گیا۔ وہ دن گزر گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب جب شکیل اور فیض ایک چائے خانے میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، فیض کو اپنے موبائل پر فون موصول ہوا۔ وہ نمبر چیک کرنے لگا، لیکن فون کسی پبلک کال بوتھ سے کیا گیا تھا۔ اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے غرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہاں میں بول رہا ہوں، XYZ۔ کون ہے بھائی تو؟ فیض نے سوال کیا۔ بچی میرے پاس ہے، اس کے بدلے میں مجھے 25 لاکھ روپے چاہیے۔ کیا سمجھے؟ 25 لاکھ۔ اگر تم نے یہ رقم 24 گھنٹے کے اندر اندر نہ مہیا کی تو میں بچی کی گردن کاٹ کر اس کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ فیض نے چونک کر موبائل کو دیکھا، پھر بولا، 1 منٹ ذرا، میرے ماما سے بات کرو۔ اس نے موبائل شکیل کی طرف بڑھا دیا۔ شکیل نے کہا، ہاں کون ہے، کیا بات ہے بتاؤ۔ جواب میں دوسری طرف سے وہی الفاظ دہرائے گئے۔ پہلے تو شکیل بھونچکا اور پھر ایک دم ہنس پڑا۔
پیارے بھائی، بچی تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس خوبصورت بچی کا خون کرتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہوگا، اس لیے 25 لاکھ روپے فوراً مہیا کر دو۔ پیارے بھائی، تم 25 لاکھ روپے کی بات کرتے ہو؟ ہمارے پاس 25 روپے تک نہیں ہے۔ البتہ ہمیں اپنا عطا پتہ دے دینا، جو بھی رقم مہینے 15 دن میں جمع ہوئی وہ ہم ایمانداری سے تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے وہ تم کر دو۔ کون سا کام؟ بچی کی گردن پر چھری پھیر کر اسے کہیں دبا دو۔ ہمیں بچی نہیں چاہیے، ہم تو خود اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، کیا سمجھے؟ لیکن دوسری طرف سے کوئی کچھ نہیں سمجھا۔ موبائل پر کوئی آواز ہی نہیں سنائی دی تھی، بلکہ کچھ لمحوں کے بعد دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔ شکیل نے ہنس کر موبائل آف کیا اور اسے فیض کے حوالے کرتا ہوا بولا، اغوا بر تاوان، مگر الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں بیٹے کے۔ دونوں ہنسنے لگے تھے۔ راج گندل آنکھیں بند کیے دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ مہا سابلی نے تو ایک طرح سے اس کا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ کالی نے اسے بڑی بے رحمی سے ایک امتحان میں جھونک دیا تھا اور وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیسا عجیب لگے گا ناگ بن کر، اس کے اندر صرف ایک ناگ کی شکتی ہوگی، کسی کو بھی کاٹ کر زندگی سے محروم کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا تھا مہا کالی نے کہ اگر اس کی منوکامنا پوری ہو گئی تو اسے دوبارہ منش بننے کے لیے دوسرا جاپ کرنا ہوگا۔ یہ بھی کہا تھا کہ اس کی صرف ایک ہی آرزو پوری ہو سکے گی۔ مشکل میں پڑ گیا تھا راج گندل، اور اکثر سوچتا تھا کہ اگر وہ اپنی پہلی شکتی قائم کیے رکھتا تو کیا برا تھا، جو من چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ لیکن بس منش لالچ کا پتلا ہے، مہا شکتی بننے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، پر اب بھی اسے کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ مہا سابلی نے کہا تھا کہ اگر 7 مسلمانوں کا دھرم چھین کر وہ ایک ایسے بچے تک پہنچ جائے جو ایک مسلمان کا ہو، اس بچے کو وہ اپنے طور پر پروان چڑھائے اور جب پہلی بار اس کے منہ سے بھگوان کا نام نکلے تو وہ اسے وہیں دبوچ لے اور اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون اس کے چرنوں میں بھینٹ کرے، تب مہا سابلی سے مہا شکتی مان بنا دے گا اور سنسار پر اس کا راج ہوگا۔ یہ بات اس کے لیے بڑی دلکشی کا باعث تھی اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ پھر اس کے سامنے یہی سب کچھ آیا، ایک موقع مل گیا اسے، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، پر بات کچھ سے کچھ ہو گئی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ اس کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہے مہا سابلی، میں نے تو سارا جیون تمہیں دان کر دیا، پر تم نے اس طرح میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ بہت دیر تک وہ شدید کشمکش کا شکار رہا اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جاپ کرے، کیونکہ سب کچھ ہی تباہ ہو چکا ہے تو یہ کوشش بھی صحیح۔ شکتی تو کچھ بھی نہیں رہی تھی، سب کچھ چلا گیا تھا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تبھی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، میں یہ جاپ کروں گا کالی ماتا۔ پھر فضا میں ایک مکروہ بھنبھناہٹ سی ابھرنے لگی۔ اسے وہ جاپ بتایا جا رہا تھا جسے کر کے وہ ناگ بن سکتا تھا اور اسے شیش ناگ شکتی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس نے اسے اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا اور ان طریقوں کے مطابق اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ 7 دن کا جاپ تھا جسے اس نے بڑی مشقت کے بعد پورا کیا اور شدید تکلیفوں میں پڑا رہا۔ 7ویں دن جاپ کا آخری لمحہ پورا ہوا تو اچانک ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کا سارا جسم جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا ہو۔ اسے اپنے پورے بدن میں شعلے دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کا ہر حصہ خاک ستر ہوتا جا رہا ہو۔ لیکن یہ بھی شرط تھی کہ تکلیف کتنی ہی شدید ہو، منہ سے کرراہ کی آواز نہ نکلے۔ اس کا سارا بدن پسینہ اگل رہا تھا، پھر پسینے کی یہ بوندیں دھواں دینے لگیں۔ اس کا ہر مسام دھواں اگل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا گوشت گلتا رہا ہو اور دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ اس کا بدن پتلا ہوتا چلا گیا۔ پھر سب سے پہلے اس کے چہرے نے ایک چوڑے چکی کے پارٹ جیسے پھن کی شکل اختیار کی، اس کے بعد گردن پتلی ہوئی، پھر دونوں ہاتھ گم ہو گئے اور آہستہ آہستہ پورا بدن پتلا ہو کر سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آبشار کے کنارے گھاس پر ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر ہی دل پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ یہ چکی کے پارٹ جیسے پھن والا شیش ناگ تھا، ناگ اور ناگنوں کے لیے دیوتا کی حیثیت رکھنے والا اور ان کے لیے انتہائی پرکشش۔ کہا جاتا ہے کہ شیش ناگ کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو دور دور تک ناگ اور ناگنوں کو مسحور کر دیتی ہے اور وہ شیش ناگ کی غلامی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ صورتحال راج گندل خود بھی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کا دل خوش نہیں تھا۔ یہ حیت تو اس نے بحالت مجبوری اختیار کی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ پھن کو سکوڑا اور لچکدار چال کے ساتھ گھاس پر رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت وہ ایک بستی کے آس پاس تھا، لیکن یہ بستی اس کے لیے کسی بھی طور پر ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی۔ البتہ جو تھکن اسے ہو گئی تھی وہ اسے رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے بستی سے کافی فاصلے پر پیپل کے ایک درخت کو منتخب کیا۔ اس کے تنے پر چڑھتا ہوا وہ اوپر کی شاخوں پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک چوڑی شاخ پر اپنی پناہ لی
وہ تھکن سے بری طرح چور تھا اور نیم غشی سے عالم میں تھا۔ آہستہ آہستہ فضا میں اندھیرا اتر رہا تھا، چنانچہ راج گندل کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا اور اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ نیند کے عالم میں اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے، البتہ جب اسے یاد آیا تو وہ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ لاپرواہی سے اس طرح کسی درخت کی شاخ پر سو جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو آوازیں اسے آ رہی تھیں وہ اس کے لیے بڑی ہی تعجب خیز تھیں۔ اس نے نیچے نگاہ دوڑائی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ پیپل کے درخت کے نیچے بنے ہوئے چبوترے پر بے شمار ناگیں جھوم رہی تھیں۔ وہ پھن کاڑے کھڑی ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ان پر مستی اور بے خودی کا عالم طاری ہے۔ راج گندل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ انہیں دیکھتا رہا اور اس طرح کافی دیر گزر گئی۔ ناگنیں جھومتی رہیں اور راج گندل سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ تو اسی کی نسل ہے، یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ اب وہ انسان نہیں ہے، خود ان جیسا ہے۔ پھر بھی وہ نیچے نہ اترا یہاں تک کہ صبح کا اجالا پھوٹنے لگا۔ ناگنیں پھنکارتی رہیں، ان میں سے کسی نے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رفتہ رفتہ سورج ابھرنے لگا اور ناگنیں اتنی افسردگی کے ساتھ پھنکاڑے آگے بڑھ گئیں جیسے انہیں اس سے جدا ہونے کا بہت ہی دکھ ہو۔ راج گندل نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت ناگن جس کے بدن پر سفید چتیاں تھیں وہیں پھنکاڑے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بہت دیر گزر گئی اور سورج نکل آیا تو راج گندل درخت سے نیچے اترا، اس بات کے لیے تیار کہ ناگن اس پر حملہ کرے گی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آیا تو ناگن کے اندر جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور راج گندل کو اپنے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، نہایت نرم، شیریں اور حسین آواز۔ ہے شیش ناگ، میرا نام چتر نندی ہے، میں بچپن سے تیرے سپنے دیکھتے آئی ہوں۔ ہے شیش ناگ، میں تیرے ساتھ رہ کر امر ہونا چاہتی ہوں، مجھے اپنے چرنوں میں جگہ دے دے۔ راج گندل دنگ رہ گیا، اس نے حیران لہجے میں کہا، کیا تو ناگن ہے؟ ہاں، چتر نندی ہے میرا نام اور میں اس قبیلے کی سب سے سندر ناگن ہوں۔ راج گندل سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ نئی کہانی تھی اور وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، کیا اس ناگن کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں انسان ہوں؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر میں اسے بتا دیتا ہوں کہ میں انسان ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس جاپ کے بعد میں سانپ بن تو گیا ہوں، لیکن میرے اندر سانپ جیسی خصوصیات پیدا ہوئی ہیں یا نہیں یہ معلوم نہیں۔ البتہ وہ اس ناگن کو کوئی جواب ضرور دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے آگے کا سفر اختیار کرنا تھا۔ چتر نندی برابر جھوم رہی تھی۔ راج گندل نے کہا، چتر نندی، میں تو خود ایک مشکل کا مارا ہوا ہوں، تو میرے ساتھ رہنے کی خواہش نہ کر، مجھے اپنی منزل تلاش کرنی ہے۔ تیری خوشبو کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہوں گی میں شیش ناگ، اور اس سمے تک تیرا پیچھا کرتی رہوں گی جب تک تو مجھے پریم کی نگاہ سے نہ دیکھے اور مجھے اپنا نہ بنا لے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے بتا کہ میں کیا کھاؤں، میں ابھی تیرے لیے بندوبست کرتی ہوں، چتر نندی نے کہا اور پھن ڈال کر چبوترے سے نیچے اتر گئی۔ راج گندل گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ دو باتیں اس کے ذہن میں تھیں، پہلی تو یہ کہ چتر نندی کو دیکھیں کہ وہ اس کے لیے کیا لے کر آتی ہے تاکہ وہ شکم سیری کر کے اس چیز کو اپنا لے جو ناگ کھاتے ہیں۔ دوسری یہ تھی کہ کہیں چتر نندی کی وجہ سے اسے کسی اور الجھن میں نہ گرفتار ہونا پڑے، ایسی مشکل میں اس کا اپنا مشن خراب ہو جائے گا۔ لیکن اس نے سوچا کہ پیٹ تو کہیں نہ کہیں سے بھر ہی لے گا، وقت خود فیصلہ کرے گا کہ اس کی خوراک کیا ہے، یہاں سے نکل لینا چاہیے۔ اور یہ سوچنے کے بعد وہ دوسری طرف سے نیچے اتر گیا اور تیز رفتاری سے رینگتا ہوا بستی کے مشرقی کنارے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ پوری ہوشیاری سے ان لکیروں پر سفر کر رہا تھا جو اس کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ جو جا چکا تھا، دل اس پر خون کے آنسو روتا تھا، اسے بڑی شکتی، بڑا گیان حاصل تھا۔ لالچ اور ہوس نے آج یہ دن دکھایا تھا کہ انسان سے کیڑا بن گیا تھا، بے بس اور لاچار۔ اپنے بارے میں اسے اندازہ تھا کہ اس کے اندر کوئی قوت، کوئی شکتی نہیں ہے، کوئی بھی اسے آسانی سے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے وہ بچ بچ کر ہی سفر کر رہا تھا اور کسی ایسی جگہ رکنے سے پرہیز کر رہا تھا جہاں انسان یا بڑے بڑے جانور موجود ہوں۔ وہ بھوکا بھی تھا، لیکن راج گندل اب اس انوکھے خیال سے مزے لینے کی حس بھی کھو بیٹھا تھا کہ وہ ایک ناگ کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک ناگن اس کے پریم میں گرفتار ہو گئی ہے۔ جب حد سے زیادہ تھک گیا تو پھر اس نے ایک بڑے سے درخت کی جڑ میں پناہ لی۔ دور دور تک آبادی نہیں تھی، وہ پھن ڈال کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک سانپ کی غذا کیا ہوتی ہے، ایک غشی سی طاری ہو گئی تھی اس پر۔ پھر وہ اس وقت چونکا جب اسے درخت کے عقبی حصے میں کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں۔ وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ آہٹیں کیسی ہیں، لیکن پھر ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور درخت سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر کے اس نے دوسری طرف دیکھا تو اسے عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ ایک بڑا سا خونخوار نیولا ایک بڑے سانپ پر حملہ کر رہا تھا۔
اور سانپ خونخوار انداز میں پھنکارتا ہوا نیولے کے حملے سے بچ کر خود بھی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راج گندل کے پورے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس بات کا اسے علم تھا کہ نیولا سانپ کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں اس سانپ کو ختم کرنے کے بعد نیولا اس پر حملہ آور نہ ہو، لیکن پھر اس نے اچانک ہی سانپ کو نیولے کے بدن سے لپٹے ہوئے دیکھا۔ خوفناک اور بڑا سانپ نیولے کے پورے بدن سے لپٹ گیا اور راج گندل نے ایک انتہائی وحشتناک منظر دیکھا۔ نیولے کے منہ سے اس کی زبان باہر نکل پڑی تھی، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور اس کے بعد اس کی آنتیں وغیرہ باہر آنے لگیں۔ راج گندل کو اندازہ ہو گیا کہ سانپ نے اس کے بدن سے لپٹ کر اپنی پوری قوت سے اس کا بدن دبا دیا ہے، اور بہرحال سانپ کی قوت کے بارے میں اس نے یہ بھی سنا تھا کہ بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی طاقتور گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ جائیں تو گھوڑا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے سانپوں کو گھوڑا پچھاڑ کہا جاتا ہے۔ نیولا بے شک سامنے سے اس ناگ پر حملے کر رہا تھا، لیکن ناگ نے موقع مل جانے سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ نیولا چند لمحوں میں بے جان ہو گیا۔ سانپ دیر تک اس کے بدن سے لپٹا رہا۔ پھر جب اس نے یہ محسوس کر لیا کہ نیولا دم توڑ چکا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کے بدن سے ہٹنے لگا، اور پھر راج گندل کو چتر نندی کی آواز سنائی دی۔ میں زخمی ہو گئی ہوں شیشناگ مہاراج۔ ایک بار پھر راج گندل کے ذہن کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ پہچان نہیں سکا تھا کہ یہ چتر نندی ہے، مگر یہ کہاں سے آ گئی؟ چتر نندی پھر بولی، تمہارے لیے بھوجن لینے گئی تھی، لے کر وہاں پہنچی تو تم جا چکے تھے، بس میں تمہاری خوشبو سونگتی ہوئی تمہارے پیچھے چل پڑی اور تمہیں یہاں پایا، تم سو گئے تھے اور یہ پاپی ہتھیارا تمہاری جان کی تاک میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ تمہاری طرف بڑھا میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ مر گیا مہاراج، مگر تھوڑی سی زخمی میں بھی ہو گئی ہوں۔ تم چل کیوں پڑے تھے؟ راج گندل کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر پیٹ لے، لیکن ہاتھ ہی نہیں تھے کہ سر تک پہنچ سکتے۔ چتر نندی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا بھوجن وہ ایک طرف رکھا ہوا ہے، بھوکے ہو کھانا کھا لو۔ راج گندل رینگتا ہوا اس طرف بڑھ گیا جدھر چتر نندی نے اشارہ کیا تھا۔ بہت دیر کے بعد شکم سیری ہوئی تھی اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ناگوں کی غذا کیا ہے۔ بہرحال چتر نندی نے اس وقت تو احسان ہی کیا تھا اس پر، بلکہ دوہرا احسان کیا تھا۔ اگر وہ سو رہا ہوتا نیولا یقیناً دانتوں سے اس کا پھن کاٹ کر پھینک دیتا اور اس طرح اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اسے خود پر ہنسی آنے لگی تھی۔ کتنا آسان ہو گیا ہے مرنا اس کے لیے، جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پھر اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اپنے کیے کا کوئی علاج کہاں ہوتا ہے بھلا، البتہ یہ چتر نندی، اس کا میں کیا کروں؟ چتر نندی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اب تمہیں گہری نیند آ رہی ہوگی مہاراج۔ اتنا لمبا سفر طے کر چکے ہو، اور اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب کچھ کھایا ہے تو سب سے پہلی چیز نیند ہی ہوتی ہے جو پیچھا گھیرتی ہے۔ تم سو جاؤ اور چنتا مت کرو، میں تمہاری حفاظت کر رہی ہوں۔ کیا میں درخت کے اوپر چلا جاؤں؟ بالکل چنتا مت کرو، میں جو ہوں، یہیں آرام سے سو جاؤ، کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں جگا دوں گی۔ راج گندل نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی چتر نندی اسے تھوڑے فاصلے پر نظر آئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ چتر نندی کے بدن میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ راج گندل ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کا خیال تھا کہ کہیں چتر نندی زخمی ہونے کی وجہ سے مر نہ گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اسے قریب سے دیکھے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ زندہ ہوئی تو دوبارہ اس کا پیچھا کرے گی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت چاقو چوبند محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ بڑی احتیاط کے ساتھ وہ برق رفتاری سے رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور کافی دور جانے کے بعد اس نے چتر نندی کی طرف دیکھا، لیکن اب وہ جگہ ہی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں وہ چتر نندی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ تب اسے سانپ کی تیز رفتاری کا علم ہوا۔ بڑا فاصلہ طے کر لیا تھا اس نے۔ 2 دن اور 2 راتیں وہ سفر کرتا رہا اور آخر کار اس بستی تک پہنچ گیا جہاں کے بارے میں سے معلومات حاصل ہوئی تھیں، اور پھر وہ اس شاندار حویلی میں ایک جگہ سے اندر داخل ہو گیا جہاں سے بس ایک ناگ ہی گزر سکتا تھا۔ جو نشان اسے بتائے گئے تھے وہ اسی حویلی کے نشانات تھے۔ اس نے فوری طور پر ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں وہ حویلی کے مکینوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ پہلے ذرا یہاں کی صورتحال کا جائزہ لے لے، اس کے بعد بچی کو تلاش کرے گا۔ حالانکہ اس نے کبھی بچی کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اب بھی بہت کچھ کھونے کے باوجود اس کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں جن سے وہ اس لڑکی کو تلاش کر سکتا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب رات اتنی ہو گئی کہ حویلی کے مکین اپنے اپنے معمولات سے فراغت حاصل کر کے اپنی آرام گاہوں میں چلے گئے تو راج گندل نے اپنی جگہ چھوڑی اور دیواروں کے ساتھ رینگتا ہوا اپنی مطلب کی جگہوں کو تلاش کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ ایک کھڑکی سے اوپر چڑھا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں اس نے 3 افراد کو دیکھا، ایک عمر رسیدہ عورت، ایک مرد اور ایک نوجوان لڑکی جو دوپٹے سے منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ مرد کی آواز ابری،
شبانہ کب تک روتی رہے گی بیٹا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ میں یہی انتظار کر رہا ہوں کہ محمود علی ہاتھ پکڑ کر کب باہر نکال دے، کیونکہ بچی تمہارے پاس تھی جب گم ہوئی۔ ویسے جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن اچھا ہے محمود علی ہمیں یہاں سے نکال دے۔ ہم یہ شہر ہی چھوڑ دیں گے، اپنے نام تک بدل لیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس جو کچھ ہے اس نے ہماری تقدیر ہی بدل دی ہے۔ ارے یہ کھڑکی کے پاس سرسراہٹ کیسی ہو رہی ہے؟ مرد کی آواز ابھری اور راج گندل جلدی سے نیچے کود گیا۔ سرسراہٹ اسی کے جسم سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے دور نکلنے کے لیے تیز رفتاری سے رینگنے لگا اور پھر ایک بڑی نالی سے اپنا بدن سکوڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک کمرہ ہی تھا اور اس کمرے میں بھی چند افراد میٹنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا، آپ بلا وجہ مجھ پر بگڑ رہے ہیں ابا، بھلا مجھے کیا پڑی تھی کہ لڑکی کو اغوا کرتا؟ میں نے تو تقدیر پر بھروسہ کر لیا تھا، آپ بلا وجہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اماں دیکھو انہیں سمجھاؤ، جب اپنے ہی دشمن بن جائیں تو کوئی کیا کر سکے گا؟ اگر یہ بات ان کے منہ سے نکل کر محمود علی کے کانوں تک پہنچ گئی کہ بچی کو میں نے اغوا کرایا ہے تو میری گردن ہی اڑا دی جائے گی۔ محمود علی کبھی معاف نہیں کریں گے، یہاں سے بھی نکالے جائیں گے۔ بدبخت، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو ذکیہ بیگم کی گود تک پہنچانے کے لیے تو اس لڑکی کو اغوا بھی کرا سکتا ہے۔ ابا قسم لے لو، کہنے کی بات اور تھی، بھلا ایسے کام آسانی سے تھوڑی ہو جاتے ہیں؟ تو میں خدا کا واسطہ ابا ایسا کوئی الزام میرے اوپر مت لگاؤ، بات صرف تجھ تک ہی نہیں رہے گی، ارے کباڑا ہو جائے گا ہمارا۔ اماں تم سمجھاؤ۔ نہ جانے کیوں راج گندل کے ذہن میں کچھ خود بد سی ہونے لگی، یہ کیا قصہ ہے؟ اور اس کے بعد اس نے جگہ جگہ کی تلاشی لی۔ ابھی چونکہ رات زیادہ نہیں ہوئی تھی اس لیے حویلی کے مکین جاگ رہے تھے اور سب کے درمیان ایک ہی موضوع تھا، کسی بچی کی گمشدگی کا موضوع۔ کیا یہ وہ بچی ہے جس کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا؟ آخری کمرے میں دو میاں بیوی موجود تھے۔ یہ کمرہ حویلی کے دوسرے کمروں میں سب سے زیادہ بڑا اور شاندار تھا۔ دونوں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ عورت کہہ رہی تھی، محمود علی، میرا دل کہتا ہے کہ انہی لوگوں نے سبوہی کو غائب کیا ہے۔ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں ہماری دولت حاصل کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ صوفیہ نے پوری تفصیل بتا دی تھی تمہیں محمود علی، یہ سب خود غرض اور ظالم لوگ ہیں، انہوں نے میری بچی مجھ سے چھین لی۔ پھر بھی تھوڑا سا انتظار کر لو، پتہ تو کسی نہ کسی طرح لگ ہی جائے گا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو انہی میں سے کوئی ہمیں تفصیل بتائے گا اور ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم سبوہی کو تلاش کر لیں۔ ویسے ذکیہ بیگم جیسے وہ آئی تھی ایسے ہی چلی بھی گئی، کون جانے کون تھی۔ راج گندل دھک سے رہ گیا تھا۔ اب اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ اسی بچی کا ذکر ہے۔ پوری حویلی میں کہیں اس بچی کا کوئی نشان نہیں تھا، جبکہ اس کے گیان دھیان نے سے یہاں کا پتہ دیا تھا۔ ایک سنسان سے گوشے میں پہنچ کر اس نے آسن مارا اور بیٹھ گیا۔ پھر وہ ایک جاپ کرنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری، ہاں بول، کیا چاہتا ہے؟ کیا میں صحیح جگہ پہنچا ہوں؟ راج گندل نے سوال کیا۔ ہاں، اندھیرے میں آواز ابھری۔ کیا وہ بچی یہیں ہے؟ ہے نہیں تھی، اب وہ یہاں نہیں ہے۔ کہاں گئی؟ یہ تو خود کھوج لگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اور اس کے بعد راج گندل نے کئی بار آوازیں دیں لیکن اسے کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔